हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सेकंड पेपर से मुतालिक बात करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का, ये है नस्र का। ठीक है, इसके अंदर मेयारे अदब आपके जो निसाब में किताब है उससे उसके मज़ामीन और उन मज़ामीन के तमाम मुसन्निफ़ीन पर सवालात बनेंगे। तो हमने कुछ ऐसे सवालात बनाए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी मुसन्निफ़ीन हैं इनसे मुतालिक भी सवाल आ सकते हैं और ये जो मज़ामीन हैं इनके अंदर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इसलिए दरमियान के अंदर कुछ ना कुछ बीच बीच के अंदर से जो मज़ामीन हैं उनके बीच में से आपसे पूछ लेंगे, ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो हम कुछ इस तरह के सवालात आपके लिए बनाए हैं हमने। देखिए, सवाल नंबर 1 है, आपके निसाब में शामिल मज़मून दर मदह अक्ल और दर मज़म्मत तमा उर्दू नस्र की किस किताब से लिया गया है। ये इक़्तिबास है, दो इक़्तिबासात हैं, दर मदह अक्ल और दूसरा है दर मज़म्मत तमा। तो ये उर्दू नस्र की कौन सी किताब में से लिया गया है, ये इस तरह का सवाल भी आ सकता है। तो क्या है, पहली है, ए है बाग़ बहार, बी है सबरस, सी है फसाना अजायब और डी है फसाना आज़ाद। तो इसका सही जवाब है सबरस, क्योंकि ये मज़मून जो है वो ना दक्कनी ज़बान के अंदर लिखा गया है और बाग़ बहार जो है वो तो सादा सलीस ज़बान की किताब है। फसाना अजायब लखनऊ के अंदर लिखी गई थी, ये कलकत्ते में लिखी गई फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत, और ये फसाना आज़ाद भी लखनऊ में लिखी गई। तो ये सबरस जो है दक्कनी ज़बान की, ये इसमें से ये मज़मून जो है, ये मतलब दो इक़्तिबासात लिए गए हैं जो आपके यहाँ एक मज़मून की शक्ल के अंदर शामिल है। ठीक है, फिर दूसरा सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान किस तहरीक के बानी हैं। कौन सी तहरीक के बानी हैं सर सैयद? तरक्की पसंद तहरीक, रूमानी तहरीक, जदीदियत की तहरीक या अलीगढ़ तहरीक। तो सही जवाब कौन सा है? अलीगढ़ तहरीक। यानी सर सैयद तहरीक और अलीगढ़ तहरीक जो है वो एक है। या तो सर सैयद के नाम से आता अगर इसमें ऑप्शन तो हम उसे टिक करते, या फिर अलीगढ़ तहरीक, तो दोनों ही सही होते। ये जो हैं ये सब तरक्की पसंद तहरीक, रूमानी तहरीक और जदीदियत की, ये सब बाद की तहरीकें हैं। अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक इसका सही जवाब है। ठीक है, फिर तीसरा आता है, दर्ज झैल में प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ कौन सा है। प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ पूछ रहे हैं प्रेमचंद। ए है सोज़े वतन, बी है अंदाता, सी है खाकम बदहन और डी है मतला अर्ज़ है। तो इसका सही जवाब है सोज़े वतन। देखो, सोज़े वतन वो वाला मजमुआ है जो अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था ना। प्रेमचंद का एक अफसानवी मजमुआ शुरू का इब्तदाई जो मजमुआ था वो इनका ये सोज़े वतन था, जिसे जब ज़ब्त कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे यहाँ हुब्बे वतन के जज्बात थे और अंग्रेज़ों को ये लगता था कि ये अवाम जो है वो इससे हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी, अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाएगी और इनके अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बात पैदा हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इसको ज़ब्त कर लिया था। तो ये वो वाला मजमुआ है प्रेमचंद का सोज़े वतन। ठीक है, अब आता है, इसमें राजपूतों वगैरह का वो दिया गया। चौथा क्या है, हाली कब और कहाँ पैदा हुए थे। हाली की पैदाइश पूछिए। देखो, कब पैदा हुए, पैदाइश का सन बताना है और कहाँ पैदा हुए, जगह भी बतानी है। तो 1836 ईस्वी में अलीगढ़ में पैदा हुए थे क्या, या 1837 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे, या 1836 ईस्वी के अंदर दिल्ली में पैदा हुए थे, या 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए थे। तो सही जवाब है 1837 ईस्वी में पानीपत में। ठीक है, तो देखो इस तरह करके चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना और उसके बाद जो है उनको, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले आपके सामने ऑप्शन आएंगे, तो उनमें से सही जवाब समझने की कोशिश करना। आगे आता है, पांचवा सवाल है, सच और झूठ का रज़्मनामा मज़मून के मुसन्निफ़ कौन है। ये भी आपके निसाब में है, मतलब मेयारे अदब के अंदर ये मज़मून दे रखा है, सच और झूठ का रज़्मनामा। तो इसके मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं क्या, या पतरस बुखारी हैं, या अबुल कलाम आज़ाद हैं, या सरशार लखनवी हैं। तो कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तमसीली मज़ामीन लिखे थे, तो ये तमसीली मज़मून है सच और झूठ का रज़्मनामा, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है। अगला आता है, यहाँ देखो डैश है, इसका मतलब ये खाली जगह छूटी हुई है। की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। फ़रहतुल्लाह बेग के इस खाके में दर्जे बाला में खाली जगह को भर कर बताइए कि फ़रहतुल्लाह बेग ने मुंदरजा बाला में किसका खाका लिखा है। यानी यहाँ एक नाम आएगा, उससे पता चलेगा कि फ़रहतुल्लाह बेग ने किसका खाका लिखा है।
تو یہاں کیا آئے گا؟ حالی آئے گا یا سر سید آئے گا یا نذیر احمد آئے گا یا شبلی آئے گا؟ تو یہاں ہے نذیر احمد، انہوں نے نذیر احمد کی کہانی لکھی تھی، نذیر احمد کا خاکہ لکھا تھا، تو صحیح اس کا عنوان کیا ہو جائے گا؟ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ لکھا تھا فرحت اللہ بیگ نے، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے غالب کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے تھے غالب؟ غالب پیدا ہوئے تھے، دیکھو دلی میں پیدا ہوئے تھے، کیا آگرہ میں، لکھنؤ میں یا علی گڑھ کے اندر؟ تو کہاں پیدا ہوئے تھے غالب؟ آگرہ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ دلی میں تو ان کی زندگی گزری تھی لیکن پیدا وہ آگرہ کے اندر ہوئے تھے۔ اگلا ہے نمک کا داروغہ کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے نمک کا داروغہ؟ یہ آپ کے نصاب میں ہے، معیار ادب کے اندر شامل ہے۔ حالی نے لکھا ہے، پریم چند نے لکھا ہے، سرشار نے لکھا ہے یا نذیر احمد نے لکھا ہے؟ تو لکھا ہے پریم چند نے، یہ پریم چند کا افسانہ ہے نمک کا داروغہ، اور اچھا ان کا مشہور افسانہ ہے، رشوت خوری کے اوپر ہے، تو یہ پریم چند نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے درج ذیل میں رجب علی بیگ کی کون سی تصنیف ہے؟ رجب علی بیگ سرور تھے نا، ان کی کون سی تصنیف ہے؟ اس کے اندر ذات شریف ہے، شریف زادہ ہے، فسانہ عجائب ہے یا میدان عمل ہے؟ تو صحیح جواب ہے فسانہ عجائب، کیونکہ دیکھو ذات شریف جو ہے وہ تو رسوا کی ہے، شریف زادہ بھی رسوا کی ہے، تو یہ فسانہ عجائب ہے ان کی، رجب علی بیگ سرور کی، اور میدان عمل جو ہے وہ پریم چند کا ناول ہے۔ تو اس طرح سارے آپشن دھیان سے پڑھ کر کے پھر صحیح جواب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے 10واں، پنڈت رتن ناتھ سرشار کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ دلی سے ہے، لکھنؤ سے ہے، لاہور سے یا علی گڑھ سے؟ تو صحیح جواب ہے لکھنؤ سے۔ دیکھو پیدا وہ لکھنؤ کے اندر ہوئے تھے، ویسے وہ کیا تھے؟ کشمیری برہمن تھے، کشمیری پنڈت تھے، یہ جو تھے کیا نام ہے ان کا، رتن ناتھ سرشار، لیکن یہ لکھنؤ کے اندر پیدا ہوئے تھے، تو ہم کیا کہیں گے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ لکھنؤ سے ہے۔ مندرجہ بالا میں کوئی جواب نہیں، یہ ای آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا آتا ہے قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی ایمانداری شخصی ہمدردی کا، درجہ بالا قول آپ کے نصاب کے کس سبق میں سے لیا گیا ہے؟ یہ ایک قول ہے، بہت مشہور ہے، کون سے سبق میں سے لیا گیا ہے؟ بہادروں کے کارنامے میں سے لیا گیا ہے، نمک کا داروغہ میں سے لیا گیا ہے، اپنی مدد آپ میں سے لیا گیا ہے یا سیر پہلے درویش کی؟ کس میں سے لیا گیا ہے؟ اپنی مدد آپ، سر سید کا مضمون ہے یہ بہت مشہور، اپنی مدد آپ، اس میں سے یہ لیا گیا ہے کہ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی ایمانداری شخصی ہمدردی کا، یعنی انفرادی ایمانداری، ہم ایماندار ہیں، اکیلا آدمی اگر ایماندار ہے، ہم دوسرے سے ہمدردی رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی رکھیں گے تو پوری قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی، پورا سماج، پورا معاشرہ اور اس کے بعد پورا ملک ترقی کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنی مدد آپ کرنی ہے، یہ سر سید نے مضمون کے اندر بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا آتا ہے اے بیرن تو میری آنکھ کی پتلی اور ماں باپ کی موئی، اور یہ ڈیش ہے یعنی خالی جگہ ہے، کی نشانی ہے، تو ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ کیا لفظ لکھا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں خالی جگہ کو پر کیجئے، بھریے، مطلب خالی جگہ کو کائے سے، یہ کہہ رہے ہیں یہاں بھرنا ہے نا ہمیں، تو دیکھو یاد کی نشانی ہے کیا، یا پیار کی نشانی ہے، یا خون کی نشانی ہے، یا مٹی کی نشانی ہے؟ تو ہمارے لیے صحیح جواب ہے مٹی کی نشانی ہے، یعنی ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے۔ یہ جملہ اسی سبق میں سے لیا گیا ہے، سیر پہلے درویش کی جو سبق ہے آپ کے نصاب میں، جو باغ و بہار کا ہے، تو اس میں سے لیا گیا ہے۔ یہ دھیان سے اگر سبق کی ریڈنگ لگاؤ گے تو یہ آپ کو یہ بیچ کے یہ جو جملے وغیرہ دے دیں گے نا، اس میں سے تو یہ یاد رہیں گے، اس لیے ہمیشہ اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ لگا کے جانا۔ پھر آتا ہے آپ کے نصاب میں ابوالکلام آزاد کا کون سا مضمون شامل ہے؟ ابوالکلام آزاد کا مضمون ہے آپ کے نصاب میں، معیار ادب میں کون سا ہے؟ کتے ہے، غالب کی شاعری ہے، کلیم دولت آباد میں، یا ایک خط؟ کون سا ہے؟ ایک خط ہے، وہ جو غبار خاطر کا ہے نا، یہ اس کے اندر وہی آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے، ایک خط، ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کب پیدا ہوئے؟ محمد حسین آزاد جن کا ابھی اپن نے پڑھا تھا، سچ و جھوٹ کا عزم نامہ ان کا مضمون ہے،
کب پیدا ہوئے تھے؟ 1930 میں، 1931 میں، 1932 میں یا 1933 میں؟ پیدا کب ہوئے؟ 1930 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ فرحت اللہ بیگ کے والد کا کیا نام تھا؟ فرحت اللہ بیگ کا مضمون ہے نا آپ کے اس میں، نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، خاکہ انہوں نے لکھا ہے نذیر احمد کا، تو یہ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا رحمت اللہ خان، مرزا حشمت اللہ خان، مرزا شوکت اللہ خان، مرزا ثروت اللہ خان۔ تو صحیح جواب ہے مرزا حشمت اللہ خان۔ ٹھیک ہے، اب آتا ہے ہندوستان ایک دلہن ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ قول کس کا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ یہ مشہور قول ہے، کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا حالی نے، یہ کہا تھا کیا؟ یا شبلی نے یا سر سید نے یا اقبال نے؟ سر سید نے کہا تھا۔ سر سید جو تھے وہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک دیکھنا چاہتے تھے، اور دونوں کے لیے انہوں نے اس طرح ایک خوبصورت مثال دی تھی کہ ہندوستان کے اندر ہندوستان کو ایک دلہن تصور کیا جائے تو ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ اس کی دو آنکھیں ہیں، یعنی ایک کو اگر بھی ایک نقصان پہنچے گا تو ہندوستان کی دلہن جو ہے وہ بدصورت ہو جائے گی، اس لیے دونوں کا رہنا، دونوں کا پلنا پھولنا ضروری ہے۔ خیالی اور طویل قصے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک آپ کے اس میں جو شارٹ کوشچنس کے اندر آتا ہے کہ کچھ اصناف دے رکھی ہیں نثر کی، تو اس میں سے بھی سوال بنیں گے۔ تو کیا ہے؟ خیالی اور طویل قصہ کون سا ہوتا ہے؟ افسانہ ہوتا ہے کیا؟ ناول ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے یا داستان ہوتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے داستان۔ دیکھو اس میں ناول بھی طویل ہوتا ہے، ڈرامہ بھی طویل ہوتا ہے، لیکن داستان جو ہے وہ سب سے زیادہ طویل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ داستان کے اندر سے کیا ہوتا ہے کہ ایک قصے میں سے دوسرا قصہ نکلتا چلا جاتا ہے، اس لیے یہ بہت طویل ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ خیالی ہوتی ہے۔ خیالی یعنی اس کا زندگی کی حقیقت سے لینا دینا نہیں ہوتا، اس کی جو کہانی ہوتی ہے وہ فرضی ہوتی ہے، خیالی ہوتی ہے، یعنی ایسی چیزیں بتاتے ہیں اس کے اندر، اس کہانی کے اندر، جس کا کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے سے ہمارے تجربے میں نہیں گزری ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں خیالی قصہ، اور طویل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ طویل ہوتے ہیں داستانیں۔ اگلا ہے باغ و بہار کا دوسرا نام کیا ہے؟ باغ و بہار کو ایک اور نام سے جانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فسانہ آزاد کہتے ہیں کیا؟ فسانہ عجائب یا قصہ چہار درویش یا طوطا کہانی؟ کیا ہے؟ قصہ چہار درویش ہے۔ قصہ چہار درویش فارسی کی تصنیف ہے، اور اس سے ہی یہ باغ و بہار جو ہے اسی سے ماخوذ ہے، اسی کا ترجمہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب خالص اسی کا نہیں ہے، تو لیکن یہ جو فارسی کی قصہ چہار درویش ہے، اسی کے چار درویشوں کی جو کہانی ہے وہ باغ و بہار کے اندر ہے، تو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ چہار درویش ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے نصاب میں شامل سبق کلیم دولت آباد میں کس ناول میں سے لیا گیا ہے؟ یہ سبق ہے آپ کا کلیم دولت آباد میں، تو یہ کس ناول میں سے لیا گیا ہے؟ امراؤ جان ادا میں سے لیا گیا ہے، ٹیڑھی لگیر میں سے لیا گیا ہے، توبۃ النصوح میں سے لیا گیا ہے، یا ابن الوقت میں سے لیا گیا ہے؟ تو لیا گیا ہے توبۃ النصوح میں سے۔ توبۃ النصوح کے اندر سے یہ آپ کا لیا گیا، جیسے وہ پہلا سبق سبرس کے اندر سے لیا گیا تھا نا، ایسا یہ توبۃ النصوح میں سے لیا گیا ہے۔ پھر آتا ہے درج ذیل میں فورٹ ولیم کالج میں کون سی تصنیف لکھی گئی؟ فورٹ ولیم کالج میں داستانیں لکھی گئی تھی نا، تو کون سی لکھی گئی؟ فسانہ عجائب لکھی گئی تھی، توبۃ النصوح لکھی گئی تھی، سبرس لکھی گئی تھی، یا باغ و بہار لکھی گئی؟ تو باغ و بہار، میر امن کی جو باغ و بہار ہے نا 1802 عیسوی کے اندر لکھی گئی تھی، تو یہ باغ و بہار جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج کے تحت یاد ہے نا، فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ کالج ہے جو کہ انگریزوں نے قائم کیا تھا۔ انگریز جو ملازمین تھے یہاں آئے تھے نا کام کرنے کے لیے، جو ملازمین انگریز آتے تھے ان کو ہندوستان کی اکثریت کی زبان سکھانے کے لیے، یعنی جو اس وقت زیادہ چلتی تھی ہندوستان کے اندر، عوام جو بولتا تھا وہ زبان تھی اردو، اس وقت ہر جگہ اردو ہی چلتی تھی، تو اردو سکھانے کے لیے تاکہ وہ لوگوں سے مل سکیں، گھل مل سکیں، اس لیے انہوں نے یہاں کی جو اکثریت کی یا زیادہ تعداد میں جو لوگ بولتے ہیں وہ زبان سکھانے کے لیے کالج بنایا تھا، اس کا نام تھا فورٹ ولیم کالج۔ تو اس کے تحت انہوں نے کچھ کتابیں لکھوائیں کیا تھی، ترجمہ کروائی تھی، تاکہ وہ جو ہیں انگریز ان کتابوں